बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अब मसला ये है कि कोई भी अदालत, कोई भी हाई कोर्ट ऐसी नहीं रही जो हुकूमत के कंट्रोल में ना हो। जिस जज को चाहें जहां मर्जी भेज सकते हैं, अपनी मर्जी से जज को सुप्रीम कोर्ट लगाएं या ये करें कि अपनी मर्जी का हाई कोर्ट का जज लगाएं, क्योंकि मेजॉरिटी अब हुकूमत के पास है तो कोई रोकने वाला नहीं है। कोई भी जज इस वक्त अगर आप देखें तो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाने से डरता है, खौफज़दा रहता है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये बात की जाती है कि कोई मसला नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ें कंट्रोल में है, हुकूमत को यहाँ से कोई ख़दशा नहीं है, कोई भी केस उनके ख़िलाफ़ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब अदालतों पर ही बात आ जाएगी, ख़ुद अदालतों पर ही, कि उनके इख्तियारात तो वैसे ही ख़त्म हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो रही सही कसर है वो भी निकल रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले पर पटवारी आ रहे हैं। तो जनाब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा इस पर बड़ी सीखपा हैं, नाराज़ हैं, और उन्होंने तो कहा है कि जी ये अब ये एसी और पटवारी फ़ैसले करेंगे जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में होंगी उसके बारे में। तो उस पर उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम का पंजाब हुकूमत के प्रॉपर्टी से मुतल्लिक बनाए गए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ये क्या मजाक हो रहा है? ये पटवारी और एसी को जज बनने का शौक़ चढ़ा है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा है तो पटवारी कैसे कार्रवाई कर सकता है? अब क्योंकि बहुत से लोग सराह भी रहे हैं, जिस तरह सीसीडी को कई लोग सराहते हैं, इसी तरह ये कि जनाब अब एसी या पटवारी वो देखेंगे कि किस जगह पर कब्ज़ा है, क्या है, ये ज़मीन किसकी बनती है, तो वहीं पर फौरी तौर पर उन्होंने वहाँ पर फ़ैसला सुना देना है। अब बहुत से लोग इस पर खुश हैं कि जी जहाँ नाजायज़ कब्ज़े थे, दिहाइयों से चल रहे थे, तो फौरी तौर पर जनाब एसी साहब फ़ैसला सुना देते हैं और मामला सेटल हो जाता है। लेकिन वहाँ पर अब अदालत का क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट तक फारिग हो गई इस तरह से। तो जहाँ पर जो पटवारी एसी बैठा है उसने जो रिकॉर्ड पेश करना है, एसी ने उसके मुताबिक सुनकर फ़ैसला दे देना और कहानी ख़त्म। तो इसी तरह स्पीडी जस्टिस बड़ा हो रहा है सीसीडी की तरह। अब इसके हवाले से ये ख़दशात भी हैं कि सदियों में ये चीज़ें डेवलप हुई हैं कि अदलिया भी कोई चीज़ है। तो जब हुकूमत ने अदलिया का ख़ात्मा किया है, आज़ादी का, अदलिया की आज़ादी का ख़ात्मा किया है, तो आलमी सतह पर भी हमारे लिए कुछ ही खबर नहीं है। और लोकली भी आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता मसाइल हमारे लिए बढ़ रहे हैं। वक्ती तौर पर लगता है कि बड़ा तेज़ हो गया काम, बड़ा ज़बरदस्त है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी हो गई, ये कर दो वो कर दो, लेकिन आगे चल के तो मुश्किलात होंगी। तो अभी से आप देखें कि कहीं ना कहीं अब ये अदालत की तरफ से लीगी सरकार को रगड़ा दिया जा रहा है और फिर पटवारियों का नाम लिया जा रहा है। फिर वो नून लीग के लिए अक्सर अपोजिशन के लोग पटवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये भी हो रहा है। अच्छा, एक और ख़बर ये आई है कि खान साहब को भेजा जा रहा है अडयाला जेल से कहीं और। आबिद शेर अली को मैं सुन रहा था, उनकी ख्वाहिश है पता नहीं फ़लाँ जेल भेजें, फ़लाँ जेल भेजें, इसको हथकड़ियाँ लगाएं, इसके साथ ये करें, फ़लाँ करें, ऐसी कोठरी में रखें, इसको तो पता ही नहीं है फ़लाँ, पता नहीं वो किस किस्म का टॉर्चर करवाना चाहते हैं। अजमल जामी ने खबर दी है और भी लोग इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। साहिवाल की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, कुछ और साफ़ियों ने भी ये खबर दी कि खान साहब को जी साहिवाल की हाई सिक्योरिटी जेल में मुंतकिल करने का प्लान है। और वहाँ बताया जा रहा है 2 जेलें हैं, एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन और दूसरी साहिवाल सेंट्रल जेल है। दोनों इकट्ठी ही हैं, लेकिन खान को हाई सिक्योरिटी प्रिजन नामी जेल में मुंतकिल करने के बारे में सोचा जा रहा है। वहाँ सेल भी बने हुए हैं जो रिवायती जेल की तरह नहीं हैं, और कई इंटरनेशनल और नेशनल मतलूब लोग या मुजरिमान वहाँ पर रखे जाते हैं। इस जेल के इर्द गिर्द इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता, और अगर वहाँ इनको मुंतकिल कर दिया जाता है कैदी नंबर 8 से 4 को, तो लोग एहतजाज चाहे करें या धरना दें तो मोबाइल वहाँ पर नहीं चलेगा, उस तरह नेट की फैसिलिटी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर अगर लोग इंटरनेट नहीं है तो वीडियो तो बना लेंगे, और जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी होगी वहाँ कर लोड कर देंगे, पैगाम फिर पहुँच जाएगा। और एक और सवाल इकट्ठा हो जाएगा मुल्की और आलमी सतह पर भी कि क्या हो रहा है, क्या और सख्त जेल में मुंतकिल किया गया है, किस तरह से रखा गया है। अब ये भी बात हो रही है कि पहले अदालत लगती थी जेल के अंदर ही, तो अदालत में मुलजिम को पेश करना लाजमी होता है, वहाँ वकील से मुलाकात हो जाती थी या फैमिली से। अब वो भी बंद किया जा रहा है सिलसिला के खान को उनकी काल कोठरी के अंदर से ही व्हाट्सएप पर लेकर जज साहब वहीं पर कहेंगे जी हाँ जी इनकी हाजिरी लग गई है। ये भी दुनिया में अनोखा काम शुरू हो जाएगा। तो अभी तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सवाल उठा दिए हैं। डॉन एडिटोरियल इस पर लिख रहा है कि इंसानी हुकूक की तंजीमें सब यकजुबान हो रही हैं, जब अक़वाम मुत्तहिदा आ गई तो बाकी क्या रह गया। तो इससे तो फिर और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसी तरह अब जनाब मालिक साहब की खबर है, तारिक शफ़ी साहब भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी हमारी फ़ौज किसी ऐसे काम में शरीक नहीं होगी जहाँ पर हमास को डिसआर्म करने की या उनके आमने सामने आने की बात होगी फ़लस्तीन में। और तारिक शरीफ साहब कह रहे हैं अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए, खुदा न खासा ना हमें जाना पड़े, लेकिन अगर मजबूरन जाना पड़ता है तो ये काम नहीं हम करेंगे, यानी हमारी फ़ौज ये काम नहीं करेगी। मालिक साहब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं।
اور کہہ رہے ہیں جی خبر یہ ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان اپنے فوجی دستے نہیں بھیجے گا. پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ جب پیس مینٹیننس کا مرحلہ آئے گا تب ہم غور کر سکتے ہیں, ابھی نہیں. جب پیس مینٹیننس آئے گا تب غور کر سکتے ہیں, مگر پاکستان ڈس آرممنٹ کے لیول پر نہیں جائے گا. یعنی اسلحہ لینے کے والی بات نہیں ہوگی, ورنہ حماس سے یہ ہوگا جی ہم اسلحہ ان سے لینے کی بات کریں گے تو حماس نہ دے تو وہیں سے ان سے لڑائی شروع ہو جائے, تو ایک بہت بڑا یہ ایک ایشو بن جائے گا, بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو وہاں صرف پیس کیپنگ کی ساری فورس ہوگی, تب دیکھیں گے تو یہ ڈس آرممنٹ والی بات نہیں ہوگی. تو اسرائیل تو بنیادی چیز یہ چاہتا ہے. پاکستان اسٹیج پر بالکل انوالو نہیں ہوگا جہاں پہ حماس سے ہتھیار لینے ہوں, انہیں غیر مسلح کرنا ہو. سول ملٹری قیادت کی سوچ بہت واضح ہے کہ ہم کسی ایسے کام میں انوالو نہیں ہوں گے جس کو اسرائیلی یا امریکی ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہوں, چاہے نتائج کچھ بھی ہوں. پاکستان کلیئر ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اب رائٹرز دنیا کی مانی ایجنسی ہے, اس کی یہ خبر آئی کہ آنے والے چند ہفتوں میں فیلڈ مارشل, آرمی چیف, چیف آف ڈیفنس فورسز جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ متوقع ہے امریکہ کا. اور ٹرمپ جنرل عاصم منیر کو بہت پسند کرتے ہیں, اور ٹرمپ ان کے سامنے یہ تجویز رکھیں گے. رائٹرز کہہ رہا ہے کہ جی آپ فورسز بھیجیں فلسطین میں. تو اس حوالے سے اب ظاہر ہے پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں, جبکہ وزارت خارجہ کہہ رہی جی ابھی یہ قیاس رائیاں ہیں, ابھی کوئی دورہ فائنل نہیں ہے, کوئی چیز فائنل نہیں ہے. لیکن میں نے جس عرض کیا طاہر اشرفی صاحب ہوں, مالک صاحب ہوں, یہ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایسا کوئی ڈس آرممنٹ والا معاملہ ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ پاکستان میں اس کا بہت شدید رد عمل آ سکتا ہے. بیرسٹر عقیل صاحب مان رہے ہیں جی ہم ٹھنڈا پانی پھینکتے ہیں اور اس میں جلن ہوتی ہے, کیمیکل نہیں ہے لیکن ٹھنڈے پانی سے ویسی جلن ہوتی ہے, اور جب عمر رسیدہ خواتین پر یہ کام کیا جائے گا تو پھر تو ایسا ہوگا. تو ایسے ایسے وہ فخر کرتے ہیں اس کام پر. دنیا چاہے جو مرضی کر رہی ہو, لیکن یہاں پر فخر کیا جا رہا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں, اور ایسے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے جناب ہماری تو بلے بلے ہے کہ وہاں سے ہم نے ہٹا دیا, وہ پیٹرول بم بھی وہاں پر ان کے پاس موجود تھے. عجیب و غریب چکر چل رہا ہے جی. شہباز رانا صاحب نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ سول ملٹری ہڈل ہیلڈ ٹو فائنڈ آئی ایم ایف ایگزٹ اسٹریٹجی, کہ آئی ایم ایف سے جان کیسے چھڑائیں, اس کے لیے اب اعلیٰ سطح پر میٹنگز ہو رہی ہے. یہ تو آئی ایم ایف ہمیں برباد کر گیا. اڈیالہ جیل کا عمران اسماعیل نامی قیدی دم توڑ گیا, قیدی کو طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا تاہم جانور نہ ہو سکا. یہ اڈیالہ پر چونکہ سب کی نظریں ہوتی ہیں, وہاں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ خبر بھی چل رہی ہے. اعزاز سید صاحب نے بڑی خبر دی ہے جی, بشرا بی بی کو راستہ نکالنے کے لیے اپروچ کیا گیا ہے. مختلف چینل سے اسٹیبلشمنٹ کی انگیجمنٹ کی پالیسی موجود ہے. بشرا بی بی انگیجمنٹ کی کنجی ہیں, خان ان کی بات ہی مانیں گے. اعزاز سید صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کی اہلیہ ہیں, تو بشرا بی بی کی والدہ بڑی ضعیف ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے, اور وہ کہتی ہیں کہ کچھ ہو. تو اب جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے, ہونی ہے, وہ بشرا بی بی کے تھرو ہونی ہے یا ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں, نکلیں گے, یہ نہیں پتہ, لیکن چونکہ وہ براہ راست سیاست میں کبھی نہیں رہی, یہ الزام لگتا ہے جی وہ سیاسی طور پر مشورے دیتی فلاں, لیکن وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں تو نہیں آئیں, تو وہاں سے شاید کوئی راستہ نکل سکتا ہے. یہ بات کوٹ لکھپت جیل سے علیحدہ ہے جہاں پر شامت قریشی ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہاں پر بھی کوئی مذاکرات کی بات چل رہی ہے. اعجاز چودھری صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, میاں محمد الرشید ہیں, اور سابق گورنر پنجاب ان میں شامل ہیں, تو عمر سرفراز چیمہ, دیگر لوگ. تو یہ ایک طرف وہ ہے, دوسری طرف یہاں اڈیالہ جیل میں بھی انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اعزاز سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور کہتے ہیں مشرف بھی کہتے تھے اوور مائی ڈیڈ باڈی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کی واپسی کا, اور پھر واپسی ہوئی. تو یہ وقت آتا ہے اور ہوتا رہتا ہے, پھر گزر جاتا ہے. عدالتیں ڈاک خانہ بن گئی ہیں, کوئی حال نہیں رہا. جسٹس محسن اختر کیانی, یہ اب ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈاک خانہ ہی ہے بس, کہ خط آتا ہے یہ کر دو وہ کر دو, اب کوئی حال بچا ہی نہیں ہے. بروز منگل عمران خان سے ملاقات کروانا طے تھا, لیکن جیل انتظامیہ نے خان سے مل کر کہا کہ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. جیل انتظامیہ نے جا کر خان کو بتایا جی آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں, یہ اس منگل کی بات ہے, لیکن آپ نے فلاں بات نہیں کرنی. تو خان نے انکار کر دیا, جس کے بعد ملاقات روک دی گئی. یہ صدیق جان کی خبر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یا تو خان بات مانے یا پھر یہ ہے کہ حکومت پیچھے ہٹے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے زیادہ عرصہ ملاقات سے نہیں روکا جا سکتا, کیونکہ پریشر بڑھتا رہے گا, اور پاکستان عالمی سطح پر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. انسانی حقوق کی کچھ نہ کچھ پاسداری آپ کو کرنی پڑے گی, کچھ نہ کچھ دکھاوے کے لیے ہی صحیح. ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال نے کام دکھا دیا جی. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے ہڑتال کا رکھی تھی, اور اب وفاقی حکومت, پنجاب اور سندھ حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کے زیادہ تر مطالبات مان لیے گئے ہیں. گڈز ٹرانسپورٹرز نے
ہفتے کے دن پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس، ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات، بھاری جرمانوں، ایکسل لوڈ کی حد اور دیگر مسائل کے خلاف ملک گیر ہڑتال شروع کر رکھی تھی۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، پہلے ہی ہماری تجارت معیشت کا برا حال ہے، اور ابھی گڈس ٹرانسپورٹ والوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، مال آ جا نہیں رہا تھا، تو اس سے مسائل اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، تو اس سے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ اچھا جی، لاہور ہائی کورٹ نے کسی بھی شخص کو جہاز سے آف لوڈ کرنے پر تحریری وجوہات فراہم کرنا لازم قرار دے دیا۔ انتظامی ثوابدید خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، شہریوں کی آزادی کو سلب کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی، جسٹس علی ضیاء باجوہ کا فیصلہ۔ یہ آپ بتائیں گے کہ آپ کیوں آف لوڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، کیوں نہیں باہر جانے دے رہے، بتاتے ہیں کہ جی آپ کو لائسنس ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ڈرائیونگ کے لیے باہر جا رہا ہوں، اور وہاں پر پتہ لگتا ہے یورپ کے بھی ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں، عمرے کے چکر میں آگے نکل جائیں گے، تو بتانا ہوگا لکھ کر، یہ نہیں کہ بس آف لوڈ کر دیا جائے، نہیں بتا نہیں سکتے، بس ہمیں شک ہے فلاں، لکھ کر دینا ہوگا اس کو کہ آپ کیوں روک رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، مکمل انتظامی کنٹرول حاصل کر لینے کے باوجود حکومت کا رویہ ایسا ہے جیسے اس کے وجود کو سابق وزیر اعظم خان اور ان کی جماعت سے مسلسل خطرہ لاحق ہے۔ اسی وجہ سے بار بار ان کے خلاف طاقت کے استعمال سے انہیں ایک حد میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایسا کرنے سے حکومت اپنے لیے ہی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اسے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے، جبکہ منڈیلا رولز محض ڈسپلن کے نام پر کسی قیدی کی اپنے خاندان سے ملاقات روکنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ جی ڈان کا اڈیالہ کے باہر جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اس پر یہ اداریہ ان کا ایڈیٹوریل ہے، اور دیکھیں نا حکومت کا رویہ دیکھیں، مکمل انتظامی کنٹرول حاصل کرنے کے باوجود وہ اس طرح ہے جیسے خان اور ان کی جماعت سے مسلسل خطرہ لاحق ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بار بار طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور اس سے مسائل پھر بڑھ رہے ہیں۔ اسکائی نیوز انٹرنیشنل کئی چینلز اب فوکس کیے ہوئے ہیں خان پر، اور اس وقت خان عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اتنے دورے کیے، ریکارڈ دورے کیے، لیکن ان کو اس طرح کی کوریج نہیں ملتی جتنی جیل میں بیٹھے خان کو مل جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک فیکٹ ہے، ان چیزوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، آپ نظریں چرا لیں لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے۔ باقی اب ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ اب جمائمہ خان صاحب کی سابق اہلیہ اور خان صاحب کے بیٹے دونوں وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس میں تیزی نظر آئے گی ان کی ملاقاتوں میں، اور اس معاملے کو یعنی خان کی قید کے معاملے کو انٹرنیشنلائز کرنے میں وہ اب زیادہ متحرک نظر آئیں گے۔ ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب، وہ کسانوں کے لیے روتے رہتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے ٹرانسپورٹ کی ہڑتال سے مر گئے، اب سرگودا کے کولڈ سٹوریج بھر چکے ہیں، کسان کو بچا لیں، ہڑتال کی وجہ سے افغان بارڈر کی بندش کی وجہ سے ایکسپورٹر اور آڑتی نے جوس نکال دیا ہے، مر گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے ساتھ رہے گی اور کسان اور عام آدمی اسی طرح سے رلتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہونا۔ سابق وزیر فواد چودھری نے بتایا ہے کہ جی ہم بالکل سیاسی استحکام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جیل میں قیدی اہم کردار ادا کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ کوٹ لکھپت کے جتنے بھی قیدی ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو کوئی رہائی کا ملے اور ان کی ملاقات خان سے ہو جائے یا میری ملاقات ہو جائے تو بات آگے بن سکتی ہے، اب بھی پر امید ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ لیڈر صرف اس وقت خان ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہیں، جلد اچھی خبریں ملیں گی، فاصلے کم ہوں گے، خان سے جلد ملاقات بھی کروں گا۔ لیں جی، وہ قائم ہے کہ جلد اچھی خبریں ملیں گی۔ دیکھیں یہ ایسی تو نہیں ان کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اڈیالہ جیل میں، اور خان سے تو پھر بہت ہی آگے کی سٹیج ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے۔ اب یہ کیوں آن بورڈ ہیں، اتنا زور وغیرہ لگا لیا، سب کچھ کر لیا تو بات نہیں بن رہی، تبھی تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلیں چلو تم یہ کوشش کر لو، یا ادھر سے اعزاز سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان کی اہلیہ کے تھرو کوئی انگیجمنٹ کی جائے، یا فواد چودھری کوٹ لکھپت کے اسیروں سے کہہ رہے ہیں، تو مختلف طرح سے انگیجمنٹ چلتی ہے، اور بڑے پر امید ہیں کہ ایسی نہیں ہے کہ یہ خام خواہ چیزیں ہوں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاکستانی حکام سے مطالبات، خان کو فوری طور پر اہل خانہ اور وکلاء سے رسائی دی جائے، پرامن مظاہرین کو سزائیں دینے کا سلسلہ ختم کیا جائے، پرامن مظاہرین پر ہائی پریشر واٹر کینن کا بار بار استعمال انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ بڑا انسانی حقوق کا ادارہ عالمی سطح کا، پاکستانی حکام کو طاقت کے غیر متناسب اور سزا دینے والے طریقوں سے روکنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جناب اب یہ چیز آ رہی ہے۔ اچھا، اور آنے والے دنوں میں ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت پر کچھ نہ کچھ دباؤ بڑھے گا، اور کہیں یہ جو انگیجمنٹ وغیرہ ہے اس میں حکومت کی طرف سے بھی ہوگا کہ کوئی راستہ نکالا جائے، کیونکہ اس طرح سے چیزیں مسلسل تو چلتی نظر نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں پھر انگیجمنٹ کی دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔